नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। किसी मुल्क की हालात वाक़यात का अगर जायज़ा लेना मकसूद हो, उसकी तरक्की और खुशहाली का कोई पैमाना देखना मकसूद हो, या उसको मुश्किल दौर से निकलने का कोई अज़्म देखना मकसूद हो, गर्ज़ है कि जब किसी कौम का अहाता करना मकसूद हो तो बुनियादी तौर पर वो माख़ज़ देखे जाते हैं कि जिसकी बुनियाद पर किसी कौम की सोच और फ़िक्र की बुनियाद रखी जा रही होती है। यहाँ पर एक बुनियादी जो तसव्वुर है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि एक कहावत है कि जिसके अंदर कहा जाता है कि जब आप बीज बोते हो तो उस बीज के अंदर आपको एक तनावर दरख्त जो है वो नज़र आता है। तो इसे क्योंकि जो बीज बोया जाता है फिर उसकी एक नशोनुमा होती है और फिर उसने तनावर दरख्त बनना होता है। इसलिए जब भी आप कोई बीज सोच और फिक्र का बोने लगें तो ये जहन में रखें कि उसका दरख्त जो है वो हमें कौन सा फल देगा। इस पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर जब मैं देखता हूँ कि रियासत के अंदर जो है वो तरक्की और खुशहाली का जो पैमाना है वो दरअसल या उसका तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद का जो अज़्म है या उसका मुस्तकबिल जो है वो दरअसल उस बीज के अंदर देखा जाना चाहिए जो आज हम बो रहे होते हैं, क्योंकि वही तनाव दरख्त बनना होता है। तो मैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सोच और फिक्र के लिहाज से जो बीज बोए जा रहे हैं उस बीज बोने के नतीजे के अंदर जाकर पाकिस्तान के फ्यूचर का जो एक एनालिसिस दरख्त देखता हूँ, मेरे लिए वो किसी अलमिया से कम नहीं। मैं किसी मुल्क और कौम के लिए जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो इंटेलेक्चुअलिज़म की ज़रूरत होती है और एक सियासी क़यादत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो इंसानी तरक्की और खुशहाली के लिए ही अहम किरदार अदा नहीं करते, बल्कि वो क़ुव्वत पैदा करते हैं जो किसी मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरत है। वहदत का कोई मानी और मफ़हूम जो है वो इन दो क़ुव्वतों के बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं होता। ये वजह दुनिया के अंदर जो जदीद में जमहूरी निज़ाम कायम हुए वो भी सियासी निज़ाम प्लस जो है वो इंटेलेक्चुअलिज़म या मुफक्कराना सोच की तश्कील के नतीजे में जिन कौमों ने ग़ुलामी से निजात हासिल की उसके पीछे भी जो तसव्वुर था वो सोच और फिक्र प्लस जो है वो क़यादत का था। पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि इल्लामा इकबाल ने हमें सोच और फिक्र का जाविया दिया और फिर उसको अमली जामा जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। तो अगर ये सोच और फिक्र और क़यादत जब दोनों मुश्तरक सोच अमल को अख्तियार कर लेती है तो फिर वो मुल्क और कौम जो है वो हर अहद का, हर दौर का या हर हालात वाक़यात का ना सिर्फ मुकाबला कर सकता है बल्कि तरक्की और खुशहाली का कोई अमल जो है उसको रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। तो इस वक्त यहाँ पर जाकर अगर मैं पाकिस्तान में देखता हूँ तो पाकिस्तान के क़याम के अंदर जो इस वक्त अलमिया ये है कि जो मुल्क और कौम की मुस्तबिल का मुतय्यन करने वाले माखज़ हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअलिज़म और पॉलिटिकल फोर्सेस जो है ये दोनों जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसी मंजिल की तरफ गामज़न करती हुई नज़र आती हैं जो पाकिस्तान का मुस्तबिल जो है वो हमें एक खौफनाक किसी मानी मफ़हूम का नतीजा पैदा करता का सबब बनता नज़र आता है। शायद इन दोनों को ये मालूम नहीं है कि हम जो बीज बो रहे हैं ये बीज नहीं होता, ये एक तनाव दरख्त है। ये तनाव दरख्त बन के पाकिस्तान में क्या बनेगा हम वो देखने से कासिर हैं। और अगर मैं इसको इंटेलेक्चुअलिज़म का नाम देता हूँ तो मैं उस इंटेलेक्चुअलिज़म का तस्वर उस वक्त कायम करता हूँ जब कोई सरगर्मी, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंसेस, डिबेट, मुज़ाकरात, मुज़ाकरे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसे फोरम के बुनियाद बनाकर जो है कोई फ़र्द वाहिद जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र को लेकर जो है वो दूसरे लोगों तक रसाई हासिल करता है, फिर उसको नशोनुमा देता है और इसके हक में दलाइल देता रहता है। तो इसे कहते हैं वो अपनी जो एक फ़र्द वाहिद की सोच और फ़िक्र है उसको दलील के तौर पर जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए वो माख़ज़ जो पब्लिक ओपिनियन है वो तमाम इस्तेमाल करता नज़र। पाकिस्तान को अगर मैं इस वक्त इस पैमाने पर देखूँ तो पाकिस्तान के अंदर इस सोच और फ़िक्र को जो इन माख़ज़ के ज़रिए जो कि एजुकेशनल ट्रेनिंग के माख़ज़ है या एक ह्यूमन जो माइंड के ट्रेनिंग के मानी है, जो ब्रेन वॉशिंग के जो रिसोर्सेज है उनकी बुनियाद पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर सोच और फिक्र दी जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है वो अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूबे ज़्यादा से ज़्यादा बना दिए जाएँ, यानी कि 4 सूबे पाकिस्तान के लिए नाकाफ़ी हैं, लिहाजा हर डिवीज़न को एक सूबे का दर्जा दे देना चाहिए। और मुसलसल इस सोच और फिक्र को जो है वो परवान चढ़ाने का एक अमल जो है वो जारी है और इस तरह इसके ऊपर डिबेट भी हमारे मुल्क के अंदर जो है वो शुरू कर देगी। अब यहाँ पर जाकर मैं अगर एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर इसको बीज की नहीं बल्कि तनाव दरख्त के तौर पर देखता हूँ तो मेरे नज़दीक सवाल जो पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जब 2 सूबे थे, हम उन दोनों सूबों के दरमियान जो है वो हम आहंगी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं था,
پرابلم ان کے درمیان جو ہے مفادات کا ٹکراؤ تھا، مفادات کی ہم آہنگی اگر ہم دو صوبوں کے درمیان یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان پیدا نہیں کر سکے تھے، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے نتیجے مفادات کے ہم آہنگی نہ ہونے کے نتیجے کے اندر ہم نے نتیجہ کیا لیا، اور پھر اب جو پاکستان کے موجودہ 4 صوبے ہیں ان کے درمیان جو اس وقت پاکستان کا جو کہ سب سے نمبر 1 مسئلہ تصور کیا جانا چاہیے، تو یہ چاروں صوبوں کے درمیان جو باہمی ہم آہنگی ہے وہ ہمیں قومی مسائل کے اوپر بھی نظر نہیں آتی، چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہو، اسی طرح جو ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہو، تو ہمیں وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک مختلف رائے نظر آتی ہے، یہ مختلف رائے جو ہے وہ اس حد تک ہمیں پیوستہ نظر آتی ہے کہ اگر ہم سندھ میں چلے جاتے ہیں تو یہ رورل ایریا کی قیادت ہے، یہ اربن ایریا کی قیادت ہے، اگر ہم بلوچستان میں چلے جاتے ہیں تو ہر قبیلے کا ایک اپنا نظام ہے، اس کی قیادت ہے، پھر اگر ہم پنجاب میں آ جاتے ہیں تو یہ سرائکی کی سوچ ہے، اور یہ پنجابی کی سوچ ہے، ہزارہ کی سوچ ہے، یا یہ پشتون علاقوں کی سوچ ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ اور یہاں تک کہ اس کے نتیجے کے اندر اب ایک علاقے سے یعنی ایک صوبے سے کسی دوسرے صوبے میں جانا جو ہے وہ ایک ایسا عمل قرار دے دیا جس میں آپ کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ داؤ پہ لگانا پڑتی ہے، تو اس عمل کے نتیجے کے اندر جب 4 صوبے جو ہے وہ اپنے دشمن چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی اس پر ایک پلیٹ فارم میں نہیں آ سکتے، اسی طرح جب وہ اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے منصوبوں کے لحاظ سے ایک پیج پہ نہیں آ سکتے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے اندر جانا لوگوں کے لیے جو ہے وہ قتل و غارت کا نشانہ بننے کے مترادف بن جائے، تو اس ملک کے اندر اگر آپ زیادہ سے زیادہ صوبے کا تصور دیتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وحدت جو اب 4 صوبوں کے اندر نہیں ہے، کیا وہ ان تمام نئے صوبوں کے درمیان پیدا کی جا سکے گی جو ہر ڈویژن کی سطح پر مشتمل ہوگا؟ اگر آج بھی دیکھا جائے تو ایک بڑا تنازع اور ٹکراؤ جو پیدا ہوتا ہے گندم کی فصل کی پیداوار کے اوپر، کہ جب ایک فصل جو ہے وہ ایک صوبے کے اندر پیدا ہوتی ہے دوسرے صوبے کو ٹرانسفر کرنے کی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ پہلے ہم اپنی مقامی ضرورتوں کو پورا کریں گے پھر یہ دوسروں کو جو ہے وہ بھائیوں کے لیے دی جائے گی، تو یہاں پر ایک پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے کہ پہلے ہمارا یہ پانی ہے، یہ ہماری زمین ہے، کہ جہاں پر پانی کے دریاؤں کے بہاؤ کے اوپر بھی اپنے پانی کی دستوں کو حاصل کرنے کے لیے اولین ترجیح اپنے علاقے کو دی جاتی ہے، تو اگر یہ سوچ اور فکر گندم سے لے کر جو انسانی ضرورت ہے، پانی جس کی انسانی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی ہمیں صوبائیت کا ایک معنی اور مفہوم جب مستحکم ہوتا ہوا نظر آتا ہو، تو پھر سوال یہ پیدا اگر ہر ڈویژن کو ایک صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا تو پھر ایک صوبہ جو ہے وہ دوسرے صوبے کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہے وہ کس نہج پہ استوار کرے گا؟ اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ نہیں پاکستان کے اندر، لیکن اگر ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا تو پھر عین ممکن ہے کہ ایک ڈویژن کی سطح پر قائم صوبہ جو ہے، مثال کے طور پر اگر لاہور ایک ڈویژن کا صوبہ ہے، ایک گجرانوالہ ہے، ایک پنڈی کا ڈویژن کا ہے، تو اگر وہاں پر صوبے آ جائے لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک پارٹی کی حکومت ہے، پنڈی ڈویژن کے اندر ایک حکومت، یعنی کہ پنجاب صوبے کے اندر جو نیا سوچ اور فکر ہے اگر صوبہ درجہ دے ایک حکومت ہے، اور راولپنڈی کے اندر ایک دوسری صوبے کی حکومت ہے، اور درمیان میں گجرانوالہ ڈویژن آگے وہاں پر کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، تو وہاں پر وہ اگر پابندی لگا دیں کہ ہم نے ٹرانسپورٹیشن کا عمل نہیں اختیار کرنے دینا تو پھر ہم کیسے کریں؟ کیا پھر سب سے بڑا سوال کہ کوئی بھی ڈویژن پاکستان کے موجودہ حالات و واقعات کے اندر اتنے وسائل رکھتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو اپنے وسائل سے پورا کر سکے؟ کس سب سے بڑی بات ہے کہ ہر حکومت کو لیے جو ہے وہ اپنے وسائل پیدا کرنا چاہیے، وہ اپنے اگر پھر ہم قانون سازی کا عمل جو ہے ہر صوبے کی سطح پر کریں گے تو ملک کے اندر کتنے قوانین ہوں گے لوگوں کے لیے، ایک صوبے سے یعنی ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن جانے کے بعد قانون کیا ضابطہ تبدیل ہو جائے گا، کیا اس کو بتا دیا جائے گا؟ اتنی اویئرنیس کون سے ایسا کانسیپٹ ہے اور جو ہمیں اس سوچ اور فکر کے تحت منسلک کرتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ ڈویژن جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ ایک ملک کا جو ہے وہ مسائل کا حل کر سکتے ہیں؟ مسائل کا ہر ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے، یونٹ کا بنانا جو ہے وہ ریاست کا پرابلم ہے، ریاست کے ایشوز کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو کے ساتھ منسلک کر دینا جو ہے، اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز کی بنیاد پر ریاست کو تقسیم در تقسیم کرنے کا جو تصور ہے وہ سوائے ایک منفی سوچ کے اور تو کچھ ہی قرار دیا نہیں جا سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ سیاسی سوچ اور فکر کے اندر جی لوکل گورنمنٹ کا تصور جو ہے وہ دیا جائے۔ اب دنیا کے اندر کس پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کو نہیں پتا کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ناگزیر عمل ہے اور اس کی افادیت ہے، لیکن اس لوکل گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے جو بنیادی تصور ہے کہ ہر علاقے کے اندر چونکہ حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں، مسائل مختلف ہوتے ہیں، ریسورسز مختلف ہوتے ہیں، ترجیحات مختلف ہوتے ہیں، اس طرح یہ صوبائی معاملہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر جا کر جو ہے وہ زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں۔ تو اگر ان مسائل کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی پاکستان کے اندر صوبائی سطح کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ انہوں نے کس سطح کا، کس نوعیت کا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنانا، کتنے وسائل دینے،
تو میں یہاں پر جو ہے وہ کسی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو لوگوں کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے وہی سبب ہوتی ہے. تو اگر لوگ اپنے صوبائی سطح کے دیے گئے علاقائی نظام کو غیر مطمئن ہوں گے تو ایک نہیں بات ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا بوجھ جو ہے وہ صوبائی حکومت پر جائے گا، مرکز کے اوپر تو نہیں جائے گا. وہ نیشنل ریپرزنٹیشن ہے، ریاست کا تصور ہے. تو ایک علاقائی مسائل کی بنیاد پر کہ گلی نہیں ہے، محلہ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، ٹرانسپورٹ، اس کی بنیاد پر ریاست کے خلاف سوچ اور فکر پیدا کرنا عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا ہے، یا اس کو صوبائی سطح کے اوپر رہنے دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر تصور. اور پھر جو سوچ اور فکر ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو اپنے ایک شہر کی جماعت بن کر نظر آتی ہے، ہمیشہ رہی ہے، اس سے زیادہ اس کی طاقت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. تو اس کے نتیجے کے اندر جا کر وفاقی آئین کو تبدیل کرنے کا کوئی تصور اختیار کر لینا جو ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کو یہ کہے کہ جی آپ میرا حکم مانو گے تو میں آپ کی اطاعت کروں گا، اور اگر آپ میرا حکم نہیں مانو گے تو میں آپ کی اطاعت. تو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے ڈیٹ از ناٹ ٹو اوبے، بلکہ وہ ایک آرڈر دینے کی اتھارٹی رکھتا ہے جس کو اوبے کرنا جو ہے بچوں کے لیے لازم ہے. اس طرح ایک سیاسی جماعت جس کا وجود جو ہے وہ ایک علاقے تک محدود ہے، پورے وفاقی نظام کے اندر اپنی سوچ اور فکر کو نافذ کرنے کی جستجو رکھتی ہو تو علمیت اس سے کم نہیں. ایک تو اس نے اپنی ڈائریکشن تبدیل کی کہ جو صوبائی سطح کا معاملہ اس سے نیگوشیٹ کرنے کی بجائے اب براہ راست وفاقی حکومت کو بنیاد. اس طرح پورے ملک کے اندر اگر ایک اصول علاقائی گورنمنٹ کا بنانا ہے تو پھر صوبائی سطح کے اوپر بھی ہمیں قانون سازی مختلف کرنے کی ضرورت ہے. پھر صوبے کے اندر پورے ملک کے اندر ایک یونٹری سسٹم بنا دیا جائے. اب یہ جو دلیل دی جاتی ہے دونوں سطح کے اوپر کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صوبے بنانے چاہیے کہ جی پنجاب سے اتنے ملک چھوٹے ہیں، سندھ سے اتنے ملک چھوٹے ہیں. اب یہ بھول جاتے ہیں کہ سندھ سے چھوٹے یا آبادی سے چھوٹے ملک کا تصور آج کے دور میں نہیں ہے. آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ امریکہ جو ہے وہ ہم اس کی مثال کیوں نہیں دیتے کہ امریکہ دنیا کی سپر طاقت ہے. سپر طاقت کے اندر 50 ریاستیں ہیں اور 50 ریاستیں جو ہے وہ ایک مل کر وفاق بناتی ہیں، اور ان کے درمیان جو معاملات کی جو تشکیل ہے وہ کنفیڈریشن سے نکال کر فیڈریشن کی طرف لائی گئی. حالانکہ وہ ابتدائی طور پر کنفیڈریشن تھی کہ وسیع تر مفاد کے لیے ایک مشترکہ حکومت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اپنی طاقت کو قائم نہیں رکھ سکتے یا اپنے وسائل کا بہترین استعمال نہیں کر سکتے. اور پھر وہاں جا کر آئین کے اندر ذکر نہ ہونے کے باوجود بھی کہ مقامی مسائل مقامی حکومتوں کے مسائل ہیں، وہاں پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ مقامی سطح کے جتنے بھی مسائل ہیں اگر مقامی حکومت اس کو حل کرتی کوئی پروگرام بناتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اس کے اندر مداخلت کر کے یا اس طرح کے دیگر پروگرام جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے شروع نہیں کر سکتی. تو لوکل گورنمنٹ کو اگر نشانیاں اگر کوئی خامی ہے اور وفاقی آئین کے اندر تبدیلی لا کر اس کے اندر بہتر لانا ضروری ہے تو پھر وفاقی حکومت از خود جو ہے وہ اختیارات کا استعمال کرنے کے لیے تو کوئی منع نہیں کرتا. اسے کوئی سڑک بنا دے، کوئی پل بنا دے، یا لوگوں کے تعلیمی ادارے بنا دے، یا کوئی ہاسپٹل بنا دے. فلاحی کاموں کے لیے تو سرگرمی کرنے کا اختیار جو ہے وہ کسی بھی حکومت کو حاصل ہوتا ہے کسی بھی علاقے کے اندر. اس طرح یہاں پر جو سوچ اور فکر ہے کہ جی دے دے، تو وہاں پر اگر یو ایس اے جو ہے وہ اس کے اندر 50 کو 100 کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ پھر وہاں پر جا کر آبادی کے لحاظ سے، شہروں کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے ان کے پاس وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں. تو اس طرح کہتے ہیں وہ ملک جو ہے کہ پاکستان پنجاب سے چھوٹے ہیں، کیا وہ پنجاب سے کبھی بڑے تھے کہ جو اب چھوٹے ہو گئے؟ اور وہ ویسے تھے، ان کی آبادی اتنی تھی. دنیا کے اندر اب ایک فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہے اس کے اندر جو وہ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک جو ہے اس کی نمائندگی ہے. لیکن اب یہ کہا جی پاکستان کے اندر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو اس سے لحاظ سے پھر 1 لاکھ سے لہٰذا جتنے کھلاڑی 11 سے 16 انہوں نے پیدا کر لیا، ہمیں اس سے زیادہ کھلاڑی پیدا کرنا چاہیے. وہ یہ لاجک اور ریزن نہیں ہے کہ آج کے دور کے اندر ایڈمنسٹریشن کرنا جو ہے وہ کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی آبادی کو، کسی بھی علاقے کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں. وسائل ہے، کمیونیکیشن ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے جس کے اندر صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں. تو ہر صوبائی حکومت کے لیے جو ہے وہ کسی بھی علاقے کے اندر اپنی انتظامیہ کے ذریعے پہنچا جاتا ہے. حکومت کہیں بھی خود وزیر اعلیٰ یا ایک گورنر بنا کر کسی ڈویژن کا یہ کہہ دیا جائے تو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو تصور ہے اور جو وفاقی نظام کے اندر زیادہ سے زیادہ صوبوں کا تصور ہے، ان میں سے ایک تصور بنیادی طور پر ہمیں اختیار کریں کہ اس کے اندر عمل کرنے کے نتیجے کے اندر کیا ملک کے اندر کوئی ایک ایسا نظام تشکیل پا سکتا ہے کہ جس کے اندر قومی سوچ، قومی فکر، قومی قیادت، قومی پیدا ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایشوز پیدا کر کے کہ جو پہلے سے موجود جو انٹیگریشن ہے اس کو مزید جو پہلے ہی ورسٹ کنسیڈر ہوتی ہے اس کو مزید ورسٹ کر کے ہمارے لیے سامنے پیش ایک المیہ کے طور پر آ جائے. تو اس کے لیے
سوائے افسوس کے طور کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے ویژن کے ذریعے جو ہے وہ اپنے سیاسی ہو چاہے وہ انٹلیکچولیزم کی بنیاد پہ ہو، اس ویژن کو اس سوچ کے اوپر رکھیں گے کہ کم سے کم جو ہم دے رہے ہیں کہیں کل ہمیں اس کی فصل نہ کاٹنی پڑے، کیونکہ جو بیج ہوتا ہے اس کے اندر ایک پودا